बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी हुकूमत की, उस पर आज अहम समाअत हुई है और अदालत ने फ़ैसला महफूज किया है। पहले प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल दिए गए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला फैसल चौधरी साहब, सलमान सफदर साहब और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन साहब के बड़े डिटेल आर्गूमेंट्स हुए अदालत के सामने। वो इंकशाफ किए कि अब भी अगर जिस्मानी रिमांड अदालत मंजूर करती है तो फिर बस हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है उसके बारे में फिर दो हर्फ ही हैं और बचता कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद जवाब दिया गया प्रोसिक्यूटर की तरफ से, और आज अपनी गलतियां भी तस्लीम की हैं, हुकूमती नलायकियां और बदनीयतियां भी तस्लीम की गई हैं अपने आर्गूमेंट्स में। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब थे उनकी तरफ से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज़ेबा चौधरी साहबा हैं एडिशनल सेशन जज साहबा, उनकी अदालत में समाअत हुई और अदालत ने इस्तफसार किया कि केस का रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की थी और उसके बाद आज दोबारा नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर हायर किए गए हैं और पहले एहसन राना साहब थे और अब स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए हैं। जो पहले दिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने जा रहे हैं और हमें टाइम दिया जाए, तो वो रिजवान अब्बासी साहब ही वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जिनको मुकर्रर किया गया है। अदालत में उन्होंने बताया कि जो मज़ीद जिस्मानी रिमांड की हम इस्तदा करते हैं और हमारा अदालत में मौक़िफ़ ये है कि मुलज़म ने तफ्तीश में, हमने कल भी अदालत को बताया था कि मुलज़म तफ्तीश में तावन नहीं कर रहा और हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए। पहले जो मोबाइल इसने हमें दिया वो सादा मोबाइल फ़ोन था, जो असल इसका स्मार्ट फ़ोन है जिसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं, वो हमें चाहिए। और अगर मुलज़म की ज़मानत हो गई तो मुलज़म बाद में हमारे हाथ में नहीं आएगा और मुलज़म तफ्तीश में दोबारा ताउन नहीं करेगा। इस वजह से आज मुलज़म का हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ये जो मुकदमा है ये हमारी रियासत के हवाले से है, हमारे इदारों के हवाले से है। ये एक सेंसिटिव मामला है, पूरे इदारे में बगावत का मामला है। इस वजह से इसको आप स्पेशल केस के तौर पर लें, आम केस इसको ना समझें कि एक जिस्मानी रिमांड किसी आम केस में हम लेने आए हैं। ये स्पेशल केस है, यहाँ पर इदारों के वजूद को थ्रेट किया गया है, इस वजह से हमें रिमांड दें। उस पर अदालत ने कहा चलें जो मुलज़म के वकला हैं उनको सुन लेते हैं और फिर आपको दोबारा सुनेंगे। तो मुलज़म के जो वकला हैं सलमान सफदर साहब, ये लाहौर से सीनियर एडवोकेट हैं, ये स्पेशल हायर किए गए थे, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। सलमान सफदर साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है ये बदनीयती पर मबनी है, हमें केस का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया, रिमांड में कुछ चीज़ें खुफिया रखी गई हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक शहबाज गिल ने अपनी तकरीर तस्लीम कर ली है। प्रोसिक्यूशन ज़्यादा ज़ोर दे रही है कि शहबाज गिल ने ये तकरीर या जो अपना बयानिया है, मौक़िफ़ है टीवी पर, वो किसके कहने पर दिया है। एंकर्स सियासी रहनुमाओं को टीवी पर बुलाते रहते हैं और वो रोज़ाना बोलते हैं, सियासी रहनुमा रोज़ाना आते हैं, वो अपनी बात करके जाते हैं। कुछ चीज़ें गलत तो हो सकती हैं लेकिन वो बगावत और साजिश नहीं हो सकती या जुर्म में नहीं आती। शहबाज गिल के इंटरव्यू का कुछ हिस्सा निकाल कर इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। शहबाज गिल ने अपनी तकरीर में मुस्लिम लीग नून के 8 रहनुमाओं का जिक्र किया है जिन्होंने फ़ौज पर हमले किए थे। शहबाज गिल की तकरीर मुहिब वतन की तकरीर थी जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे नवाज़ शरीफ पाक फ़ौज पर हमले करता रहा, कैसे मरीम नवाज़ पाक फ़ौज पर हमले करती रहीं, कैसे जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और ये सारे लोग फ़ौज पर हमले करते रहे। सलमान सफदर साहब ने कहा कि अगर इनमें इतनी जुर्रत थी तो फिर पूरी तकरीर के ऊपर एक्शन लेते, फिर उन 8 मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी शामिल तफ्तीश करते ना। आपने तकरीर का एक थोड़ा सा हिस्सा सियाको सबाक से उठा के रख दिया और उस पर आपने मुकदमा दर्ज कर लिया। शहबाज गिल की तकरीर के हवाले से उन्होंने कहा कि वो एक मुहिब वतन की तकरीर थी, इसके कुछ हिस्से निकाल लिए गए। शहबाज गिल से सवाल किया गया, उसका लंबा जवाब शहबाज गिल ने दिया और इसमें कुछ गलत बातें भी कह दी, लेकिन वो ये नहीं है कि वो बगावत या गद्दारी की है। शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत करते हुए कहा कि FIR जल्दबाजी में दर्ज की गई है, एक बयान की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया, बयान का रिकॉर्ड मौजूद है। ये बयान किसी ख़ास स्टेज से नहीं दिया गया बल्कि टीवी प्रोग्राम में दिया गया है और टीवी एंकर के सवाल के जवाब में दिया गया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज गिल ने FIR में दर्ज इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की
وکیل شہباز گل نے کہا کہ اگر شہباز گل نے الزامات کی تردید نہیں کی تو پھر بار بار جسمانی ریمانڈ کی کیوں آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ آواز میری ہے، جب وہ کہتا ہے یہ بات میں نے کی ہے، تو اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ کا مقدمہ ہی یہی ہے کہ جی شہباز گل نے کوئی بات کی ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی میں نے یہ بات کی ہے، میری آواز ہے اور میرا مقصد یہ نہیں یہ تھا، اور آپ نے سیاق و سباق سے ہٹ کے وہ بات چلائی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو جسمانی ریمانڈ کاہے کا چاہیے؟ اور انہوں نے کہا کہ شہباز گل نے ٹی وی پر اپنے بیان میں نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، ایاز صادق، جاوید لطیف اور اسٹریٹجک میڈیا سیل کا نام لیا۔ اب یہ غداری یا بغاوت کیسے ہو گئی؟ یہ صرف اور صرف سیاسی انتقام ہے۔ ساتھ انہوں نے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ میرے موکل کو گاڑی کا شیشہ توڑ کر گرفتار کیا گیا۔ جن لوگوں نے گاڑی کا شیشہ توڑا وہ گاڑی کے شیشے تک ہی محدود رہیں گے کیا انہوں نے گاڑی کی تلاشی نہیں لی ہوگی؟ کیا انہوں نے گاڑی میں سے موبائل فون اور جو چیزیں اویلیبل تھی وہ نہیں نکالی ہوں گی؟ ایک زیادتی جو پرچہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، دوسری زیادتی گاڑی کا شیشہ توڑ کر انہوں نے تشدد کر کے میرے موکل کو گرفتار کیا۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کی کردار کشی کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور میں مانتا ہوں کہ کچھ چیزیں پراپر نہیں ہوئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سارا تماشا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومتی بنیاد پر غلطیاں ہیں، جو بدنیتیاں ہیں، وہ میں عدالت کو بتا دوں کہ مدعی کون ہے۔ اس مقدمے میں تو مدعی ایک مجسٹریٹ ہے، جبکہ اس کیس کا مدعی جیک برانچ کو ہونا چاہیے تھا، جو فوج کی برانچ ہے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تو موبائل فون اس کے پاس تھا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایک حساس مقدمہ ہے، یہ وائس میچنگ کے لیے موبائل فون ریکارڈ ہے، بینک اکاؤنٹس کا کھوج لگانا ہے۔ ان کا کیس وائس میچنگ کا ہے، لیکن ہم نے تو بیان دینے سے انکار ہی نہیں کیا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیان دیا ہے، پھر کس چیز کی یہ وائس میچنگ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شہباز گل سے موبائل برآمد کرنے کے لیے یہ تشدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس موبائل فون کی FIR اسی پولیس نے کسی اور کے خلاف درج کر رکھی ہے، تو وہ جس پولیس نے اس کی FIR کسی اور کے خلاف درج کی ہے کہ اور یہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، انہوں نے شہباز گل کے ڈرائیور کے خلاف نیا ایک مقدمہ درج کیا ہے کہ شہباز گل کا وہ موبائل نہیں دے رہا۔ تو جب موبائل شہباز گل کے ڈرائیور کے پاس ہے تو شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی کیا ضرورت ہے اس گراؤنڈ پر کہ ہم نے موبائل فون ریکور کرنا ہے اور موبائل فون لینا ہے؟ شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو کہا کہ شہباز گل کے پرائیویٹ پارٹس پر ٹارچر کیا گیا۔ شہباز گل کے پرائیویٹ پارٹس پر ٹارچر کی تصویریں دکھانے کے لیے ہم تیار ہیں، جو ان کے پرائیویٹ اعضاء ہیں ان پر جو ٹارچر کیا گیا ہے اس کی تصاویر ہم عدالت کو دکھانے کو تیار ہیں۔ اگر زیبا چودھری صاحبہ دیکھنے کو تیار ہیں تو ہم دکھانے کو تیار ہیں کہ کتنا ظلم کیا گیا۔ صرف یہ ٹارچر کی ایک دلیل ہی میرے کیس کو ثابت کر رہی ہے۔ جسمانی ریمانڈ کا مقصد صرف ٹارچر کرنا ہے۔ شہباز گل سیدھی باتیں کرنے والا شخص ہے، اتنا ووکل نہیں ہونا چاہیے۔ شہباز گل کے خلاف جو دفعات لگائی ہیں وہ سزائے موت اور عمر قید کی ہیں، یہ کبھی مقدمہ ان سے ثابت ہی نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے۔ شہباز گل کے خلاف جو دفعات لگائی گئی ہیں، وکیل نے شہباز گل نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میڈم آپ بتائیں کیا اس تقریر پر سزائے موت کی دفعات بنتی ہیں؟ کیا اگر کسی نے اتنی بات کر دی ہے تو اس کو آپ پھانسی پر چڑھا دیں گے؟ اور کیا اس تقریر کی بنیاد پر آپ کسی پر ٹارچر اور تشدد کریں گے؟ جوڈیشل مجسٹریٹ کا جو آرڈر ہے وہ قانونی ہے، اس میں کوئی بات خلاف قانون نہیں ہے۔ پولیس نے ٹی وی چینل سے کوئی تفتیش نہیں کی کہ کس نمبر پر کال کی گئی۔ ایک شخص جب بری ہو کر گھر چلا جائے اس کو واپس بلانا بہت مشکل ہوتا ہے، اسی طرح جو شخص جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا جا چکا ہو اس کو واپس جسمانی ریمانڈ پر بھجوانا نہیں پاسبل ہوتا۔ اور ایسے میں کہ جب ہم تو درخواست ضمانت پر دلائل دینے آئے ہیں، درخواست ضمانت دائر ہو چکی ہے اور اس پر نوٹس ہو چکے ہیں، ایسے میں جسمانی ریمانڈ کہاں سے آ گیا؟ اگر شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تو اس کا کیس متاثر ہوگا۔ میں تو ضمانت کی درخواست پر دلائل دینے آیا تھا، یہ ریمانڈ کہاں سے آ گیا؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی کو روکنا چاہیے۔ جبکہ جو صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کی شعیب شاہین صاحب کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ یہ جو سارا مقدمہ درج ہوا ہے میری بات ہوئی ہے اور میں نے ملاقات کی ہے شہباز گل کے ساتھ۔ شہباز گل کے اوپر اگر مقدمہ ہو سکتا ہے تو نواز شریف، مریم نواز اور فضل الرحمان پر کیوں نہیں ہوتا؟ جو باتیں مریم نواز، نواز شریف اور فضل الرحمان نے کی ہیں وہ باتیں شہباز گل نے نہیں کی۔ اتنا کون سا ظلم آ گیا؟ کیا آئین ہمارے ملک میں اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے؟ آئین سسپینڈ ہو چکا ہے، معطل ہو چکا ہے کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ایک ایک حصے پر اعضاء تشدد کریں؟
ٹارچر کریں اور آپ جسم کے مخصوص اعضاء پر ٹارچر کریں، یہ ظلم کی حد ہو گئی ہے۔ اور اگر انہوں نے دوبارہ جسمانی ریمانڈ جناب آپ نے دیا اور وہ ٹارچر ہوا اور ملزم کو کچھ ہو گیا تو یہ عدالتیں ذمہ دار ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو استعمال کرتے ہوئے یہ دوبارہ جسمانی ریمانڈ لینا چاہتے ہیں۔ ان کے اوپر پہلے اتنا بڑا ایلیگیشن لگ چکا ہے، جب اتنا بڑا ایلیگیشن لگ چکا ہو، جب آپ کو ملزم کہتا ہو کہ میں آپ کو تصاویر دینے کو تیار ہوں کہ جو مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، وہ جسم کے پارٹ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ دکھانے کو تیار ہیں، اس کے بعد بھی جسمانی ریمانڈ دیا جائے تو یہ اس ملک کی تاریخ میں سیاہ ترین فیصلہ ہوگا۔ اور اگر اس کو عدالتیں کریں گی تو یہ کل معاملات کہیں اور چلے جائیں گے، اور اس وجہ سے مہربانی کر کے ضمانت کی درخواست سنیں اور یہ جسمانی ریمانڈ والا جو تماشا ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جبکہ جو رضوان عباسی صاحب تھے انہوں نے ایک بات تو یہ تسلیم کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو کراچی والا مقدمہ تھا وہ غلط درج ہوا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ ایسے مقدمات کے لیے تو وفاقی حکومت کی منظوری ضروری ہے، یہ مصطفیٰ امپیکس کیس ہے سپریم کورٹ کا جس میں گورنمنٹ کی تعریف کی گئی ہے، وفاقی کی بھی اور صوبائی کی بھی۔ گورنمنٹ سے مراد وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ ہے، صوبے میں گورنمنٹ سے مراد وزیر اعلیٰ اور اس کی کیبنٹ ہے۔ صرف وزیر اعلیٰ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، صرف وزیر اعلیٰ گورنمنٹ نہیں کہلائے گا اور صرف وزیر اعظم گورنمنٹ نہیں کہلائے گا۔ یہ مصطفیٰ امپیکس کیس میں باقاعدہ اس کو ڈیفائن کر دیا ہے۔ اور رضوان عباسی صاحب پروسیکیوٹر کہتے ہیں جناب کہ کمشنر کی اجازت سے ہم نے مقدمہ درج کیا، تو عدالت نے کہا کہ کیا کمشنر وفاقی حکومت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، کمشنر بھی وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اجازت سے ہم نے یہ مقدمہ درج کیا ہے، اس وجہ سے یہ وفاقی حکومت ہی کہلائے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو مقدمہ میں بار بار کہہ رہا ہوں بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اداروں کے حوالے سے بڑا اہم معاملہ ہے، اس وجہ سے ملزم کا ہمیں جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ جس ملزم نے ہم نے 2 دن کسٹڈی میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا وہ اس کو آپ رہا کر دیں گے، وہ ضمانت پر ہوگا، وہ جیل میں ہوگا، تو وہ ہم سے کیسے تعاون کرے گا؟ اس وجہ سے سارا جو دار و مدار ہے وہ ملزم کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ پر ہے، اور وہ دونوں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آپ ملزم کی کسٹڈی ہمیں نہیں دیں گی تو ہمارا کیس ختم ہو جائے گا، ہمارا کیس تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عدالت میں انہوں نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججمنٹس ہیں انہوں نے جسمانی ریمانڈ کے خلاف جو ججمنٹس تھیں وہ عدالت میں پیش کیں، جبکہ پروسیکیوٹر نے جو جسمانی ریمانڈ کے حق میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں۔ اب عدالت نے کیس کا فیصلہ 3 بجے تک محفوظ کیا ہے، اور عدالت میں فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے، باقی جو ان کے ٹیم کے لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اب یہ جو 3 بجے تک رکھا گیا ہے، امید تو میں کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ درخواست ان کی خارج ہوگی، لیکن یہ 3 گھنٹے محفوظ رکھنا دال میں کچھ کالا ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ پچھلے 3-4 ماہ میں ہو رہا ہے وہ نہ لکھے میں، نہ پڑھے میں، نہ آئین میں، نہ کتاب میں، نہ قانون میں، اور وہ ہو ہی جا رہا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری عدالتوں کو سرخرو کرے، اور یہ آج جو سیاہ ترین دیکھیں 2 دن اور مزید رکھ لیں گے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ واپس بھجوایا بجائے اس کے کہ خارج کرتی، اور اب اگر ریمانڈ دیا جاتا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور پر امید ہوں میں کہ میرٹ پر کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں تھی جس کی بنیاد پر جسمانی ریمانڈ بنتا ہو۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔